नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, हुब्बे अली, हुब्बे अली, बुग़्ज़ अली, बुग़्ज़ अली। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जब मैं अपने ज़माने के इमाम का लक़ब ख़ास ज़िक्र करूँ तो आप सबसे गुजारिश है कि क़िबला रुख़ होके 3 दफ़ा हदिया सलावात जो है अपने ज़माने के इमाम की बारगाह में पेश फरमाएँ। खुसूसन अलसानी अशर अल्लज़ी बियुम्निही रुज़िक़ल वरा व बिवजूदिही सबततिल अर्ज़ु वस्समा अल हुज्जत इब्नुल हसनिल क़ाइम अलैहिस्सलाम। वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन खुसूसन अला जिब्ति वत्तागूत वल्लाते वल उज़्ज़ा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंता वशियतुका हुमुल फ़ाइज़ून। सलवा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली, ए अली, आप और आपके शिया हुमुल फ़ाइज़ून, वही कामयाब होने वाले हैं। अशरा मुहर्रम जो है वो अपने इख्तिताम पे पहुँचा और अशरा दुगुम मुहर्रम जो है वो शुरू हो चुका है। आज 12 मुहर्रम है और इस मुनासबत से शुहदाए करबला के सिवम की मुनासबत से आज की मजलिस का जो है वो इनेकाद किया गया है। अशरा अव्वल मुहर्रम का पहला अशरा जो है आशूरा से पहले असर आशूर से पहले शाम गरीबा से पहले जो अशरा है, जो वक्त है, इसका नाम है अशरा हुसैनी। और असर आशूर और शाम गरीबा के बाद जो वक्त शुरू हो जाता है उसका नाम है असर हुसैनी, असर सज्जादी और असर ज़ैनबी। क्योंकि असर आशूर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, शुहदाए करबला का जो किरदार है, अब यहाँ पर उनकी कुर्बानी जो है इख्तिताम पे पहुँची और उन्होंने अपना जो किरदार अदा करना था अपनी जान के साथ, अपने माल के साथ, अपने नफ्स के साथ, अपनी तमाम वजूद के साथ इन्होंने ज़ात परवरदिगार की बारगाह में बअहसन वजह जो है वो पेश कर दिया।
اب عصر عاشور کے بعد، شام غریبہ کے بعد، اب اس کاروان حسینی میں جو ہے اب کردار جو ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا، حضرت سید سجاد علیہ السلام کا اور اسیران کربلا کا کردار جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ دو واقعات جو ہیں ایسے ہیں تاریخ اسلام میں کہ جس سے متعلق جو ہے کسی قسم کا کوئی اعتراض، کسی قسم کا کوئی بہانہ، کسی قسم کا کوئی شبہ، وہاں پہ تشیع سے متعلق، شیعہ سے متعلق، اہل بیت سے متعلق، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں سے متعلق، محبین اہل بیت علیہ السلام سے متعلق دو واقعات ایسے ہیں، یہ دو ماجرے ایسے ہیں کہ جن سے متعلق جتنا بھی بہانے کیے جائیں، جتنے بھی عذر پیش کیے جائیں، وہ قابل قبول نہیں ہیں، اور وہ انسانیت کے ضمیر میں، انسانیت کے وجدان میں، بشریت کے ضمیر و وجدان میں، امت مسلمہ کے وجدان میں جو ہے وہ کھٹ دستک جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو میراث یا جو ان کا حق تھا، ان کے حق سے متعلق جو قضیہ ہے، ان کے گھر کے اوپر حملہ، ان کے گھر کا جلایا جانا، ان کے گھر کے اندر اس طرح سے داخل ہو کے ان کے گھر کی بے حرمتی، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے متعلق جتنے بھی بہانے کیے جائیں، جتنے بھی عذر پیش کیے جائیں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا تاریخ بشریت میں ایک بے نظیر اور بے مثال واقعہ ہے۔ یہ اس کی مثال نہ فقط ہماری امت مسلمہ میں بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتیں جو گزری ہیں ان سے لے کے امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک اس جیسا واقعہ جو ہے وہ تاریخ بشریت میں نہیں ملتا۔ اب کیونکہ یہ واقعہ ایسا بے نظیر اور بے مثال واقعہ ہے، مظلومیت کا حامل واقعہ ہے، کیونکہ شہداء کربلا نے اپنے خون کے ذریعے اپنی مظلومیت کے ساتھ اپنی حقانیت کو، اپنے حق کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ لہذا ان دو واقعات سے متعلق جتنے بھی عذر پیش کیے جائیں، بہانے پیش کیے جائیں، ان کے خلاف جتنی بھی دلیل پیش کیے جائیں، براہین پیش کیے جائیں، گواہیاں پیش کی جائیں، وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی اور کبھی بھی وہ درست نہیں ہوتی۔ کربلا سے متعلق تمام عالم بشریت جو ہے، تمام عالم انسانیت، تمام نوع انسانی جو ہے، اس نے انسانی ضمیر کو، انسان کے وجدان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ واقعہ کربلا کی مظلومیت نے، شہداء کربلا کی مظلومیت نے، اسیران کربلا کی مظلومیت نے، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت نے، ان 3 دن کے بھوکے پیاسے شہداء نے، ان بھوکے پیاسے شہداء اور ان میں خصوصاً بچے جو ہیں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے شیرخوار حضرت علی اصغر کی جو شہادت ہے، اس نے تمام عالم انسانیت جو ہے، تمام بشریت جو ہے، اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ جنگ جو ہے یہ تو بڑوں سے ہوتی ہے، یہ ایک شیرخوار بچہ، ایک دودھ پیتا بچہ جو ہے، یہ کیسے جو ہے تم نے اس مظلومیت کے ساتھ بھوکا پیاسا 2 گھونٹ پانی وہ مانگ رہا تھا، اس کے لیے 2 گھونٹ پانی چاہیے تھا، 2 بوند پانی چاہیے تھا، لیکن اس طریقے سے تم نے اس کو کیا کیا؟ مظلومیت کے ساتھ، بربریت کے ساتھ شہید کر دیا۔ گویا کہ وہاں پہ انسانوں کا وجود نہیں تھا بلکہ وہاں پہ جلاد موجود تھے۔ صلوات محمد علیہ۔ اس واقعہ کربلا نے تاریخ کا ورق جو ہے پلٹ دیا۔ اب اس واقعے کی مظلومیت جو ہے، اس کے اندر شہداء کربلا کا خون، اسارت اور ان کے اوپر جو بربریت کی گئی، جو ان کے اوپر مصائب ڈائے گئے، اب اس سے متعلق نہ کوئی عذر پیش کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی بہانہ پیش کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اور بات کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دبا ہے امت مسلمہ کے اوپر،
کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 50 سال کے لگ بھگ عرصہ گزرا ہے، اور اس امت نے اپنے رسول کے نواسے کے ساتھ، اس بربریت کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ اس بربریت کا سلوک کیا ہے۔ اور اس واقعے کی یاد جو ہے ہر سال جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ ایک شخص غالباً حلہ کا رہنے والا تھا، اور یہ یا کسی عراق کے دوسرے علاقے کا رہنے والا تھا، بھی مجھے یاد نہیں، بہرحال ایک دور دراز کے شہر کا رہنے والا تھا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، جیسا کہ آپ مومنین جانتے ہیں کہ مختلف مناسبتوں سے، عاشورہ کی مناسبت سے، خصوصاً پھر اربعین کی مناسبت سے، عراقی مومنین جو ہیں یہ پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ مومن تھا، ایک بوڑھا شخص تھا، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے، اپنے گھر سے یہ نکلا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ توجہ مبذول فرمائیں کہ یہ شخص جو ہے کربلا کی طرف روانہ تھا، یہاں تک یہ ایک عبادی سے نکلا کہ جو عامہ کا مذہب تھا وہاں پہ شیعہ موجود نہیں تھے، تو وہاں پہ کچھ یہ شخص جو ہے وہ تھکا ہوا بھی تھا۔ آپ خود جانتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ خداوند کریم کا شکر ہے کہ ہمارے اس مجلس کے اندر بھی بہت سارے مومنین ایسے موجود ہیں کہ جو اربعین میں نجف سے کربلا پیدل چل کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ سید الشہداء کے خون کے صدقے میں، ان کی مظلومیت کے صدقے میں، ذات پروردگار جتنے بھی سعادات و مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان سب کو خداوند کریم اربعین حسینی نجف سے کربلا پیدل چل کے امام حسین السلام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان پیدل چلتا ہے، آج اتنی زیادہ سہولتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جگہ جگہ مواقف لگے ہوئے ہیں، مومنین کی، زائرین کی یہ مواقف جو ہیں وہ خدمت کرتے ہیں، ان کے ٹھہرنے کی جگہ بھی موجود ہے، پیاسے ہوں پیاس بجانے کے لیے سبیلیں بھی موجود ہیں، بھوکے ہوں تو نیاز اور طعام کا بندوبست بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں جب تیسرا یا چوتھا روز ہوتا ہے تو مومنین جو ہیں وہ تھکاوٹ سے نڈھال ہوتے ہیں، اکثر مومنین۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں نہ اتنے زیادہ مواقف تھے، نہ اتنے زیادہ مومنین جو ہے راستے میں سبیلیں لگاتے تھے، اور نہ اتنا زیادہ خدمات کی جاتی تھی۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو یہ مومن وہاں سے گزرا تو وہاں پہ کچھ افراد موجود تھے۔ اب جب راستے میں انسان چلتا ہے تو چلنے سے انسان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، گرد و غبار سے انسان کا جو لباس ہے وہ لباس بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص تھکا تھا، یہ جب وہاں سے گزرا تو اس کے لباس سے، اس کی چال ڈال سے اس بات کا تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہے، امام حسین علیہ السلام کے زائرین میں سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب اہل بیت اور شیعہ سے ہے۔ جب وہ وہاں سے گزرا اور وہ کھڑا تھا اور یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو اس کو دیکھ کے تمسخر کے انداز میں، سوال کے انداز میں اس سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کو اتنی ضرورت کیا ہے کہ ہر سال جو ہے، ہر سال تم امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہو، ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہو، ان کی زیارت کے لیے ہر سال تم جاتے ہو، گلی گلی، کوچے کوچے، بازار بازار تم امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہو، ان کی یاد کو زندہ کرتے ہو، یا حسین کرتے ہو۔ یہ واقعہ تو کتنے سو سال پہلے، کتنی صدیاں پہلے جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو اب تمہیں یہ اس کو بار بار تکرار کرنے کی، ہر سال اس کو منانے کی، ہر سال اس کو انجام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس مومن نے ایک بہت زبردست یہاں پر جملہ کہا، اور ایک بہت اعلیٰ بات اس مومن نے ادا کی کہ جو یقیناً ذات پروردگار نے اس بندے خدا کے ذہن میں الہام فرمائی، اور اس نے آگے سے یہ بات کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر 1,24,000 صحابہ کرام جو ہے، اتنا بڑا اجتماع جو ہے، اتنا بڑا مجمع جو ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کا، امیر المومنین علیہ السلام کا دست جو ہے، دست مبارک پکڑ کے یہ اعلان کیا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور انہوں نے کھڑے ہو کے سب کے سامنے سب کو دکھا کے روز روشن اس کا اعلان
کیا ہے، اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کے سب لوگوں نے غدیر کو بلا دیا ہے، ہم ہر سال یا حسین کرتے ہیں، ہم ہر سال عزاداری کرتے ہیں، ہم ہر سال مجالس برپا کرتے ہیں، ہم ہر سال عاشورہ جو ہے اس میں جلوس نکالتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو جس طرح غدیر کے اتنے بڑے مجمع میں رسول نے جو اعلان کیا تھا اس کو تم لوگ بھول گئے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور شہادت جو ہے دنیا اس کو بھول جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وجہ سے ہم عزاداری کو، زیارت امام حسین علیہ السلام کو جاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ زندہ رہے۔ اب میں نے عرض کیا کیونکہ یہ عالم انسانیت آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت طول تاریخ کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہزاروں علماء، فقہاء، محدثین گزرے ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں، بہت زیادہ ان کی خدمات اور زحمات ہیں، مدارس علمیہ، علمی مراکز جو ہیں وہ گزرے ہیں، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں، مصائب میں، امام حسین علیہ السلام کی حقانیت میں بہت زیادہ جو ہے وہ خدمات انجام دی ہیں۔ لیکن ان تمام خدمات کے باوجود ان گزشتہ تقریباً آپ 10 سے 15 سال کے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ 20 سال، لیکن ان 20 سالوں کے اندر وہ کام کہ جو 40 حسینی نے انجام دیا ہے، ایک حرکت مومنین جو ہے نجف سے لے کے کربلا تک انجام دیتے ہیں، پیدل چل کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آج تو حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں پہلے کی نسبت۔ جس زمانے میں عراق کے اندر ہر جگہ خودکش حملے ہوتے تھے، ہر طرف جو ہے بمبارمنٹ ہوتی تھی، ہر طرف جو ہے وہ ناامنی موجود تھی، وہاں پر انتظام موجود نہیں تھے، لوگ ناامنی کے اندر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تو ماشاءاللہ بہت زیادہ سہولیات موجود ہیں، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب آج کی طرح سہولیات بھی موجود نہیں تھی، لیکن مومنین اس کے باوجود جو ہیں وہ نجف سے چل کے پیدل کربلا کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ عالم انسانیت کے اندر، بشریت کے اندر، دنیا کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ ایک جگہ کہ جہاں پہ ناامنی بھی موجود ہے، سہولیات بھی موجود نہیں ہیں اور مشکلات بھی موجود ہیں، موسم بھی درست نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کیا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ اتنے زیادہ افراد جو ہے یہ نجف سے کربلا چل کے اتنا ڈسٹینس اور فاصلہ جو ہے طے کرتے ہیں۔ تو عالم انسانیت کی وجدان اور اس کے ضمیر پر اس امام حسین علیہ السلام کی مشی نے جو سوال پیدا کیا ہے، اتنے ہم علماء، بندہ کی البتہ طالب علم ہے کیونکہ لباس علماء کی اس وجہ عرض کر رہا ہوں، اتنے علماء، اتنے فقہاء، محدثین، کتابیں جو ہیں، اتنی مجالس جو ہیں وہ دنیا کے وجدان جو ہیں اس سے میں دستک نہیں دے سکے امام حسین علیہ السلام سے متعلق، جتنا اس ایک 40 حسینی جو ہے یہ ہر سال جو ہے امام حسین علیہ السلام کی یاد کو زندہ بھی کرتا ہے، اور عالم انسانیت اور بشریت جو ہے اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے۔ اب دشمنان اہل بیت، شیطان، وہ بھی خاموش نہیں رہتا، وہ بھی چپ نہیں رہتا، وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھتا۔ تو جیسے ہی یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، کربلا کا ماجرا پیش آیا، ان کی حکمت عملی کچھ اور تھی۔ مکروا ومکر اللہ، یہ بھی ہیلا اور خدعہ فریب کرتے ہیں، یہ بھی مکر کرتے ہیں، اور ذات پروردگار ان کے مکر کا توڑ کرتی ہے۔ انہوں نے بھی ایک مکر کیا اور ذات پروردگار نے ان کے مکر کا توڑ کیا۔ یہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو اسی کربلا کے اندر، اس ویرانے کے اندر، اسی صحرا کے اندر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے امامت کو، ولایت کو، پرچم امامت اور ولایت جو ہے اس کو وہاں پر نابود اور دفن کر دیں گے۔ لیکن اس واقعے نے ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، اسیران کربلا جو ہیں جب کوفہ سے گزرے اور جب دمشق پہنچے کہ جو مرکز تھا یزیدیت کا، وہ جگہ کہ جہاں سے اس واقعے کربلا کو انجام دینے کا منصوبہ اور سازش ہوئی تھی،
جب وہاں پہ اسیران کربلا پہنچے تو ایک مختصر عرصے میں جو ہے ایک انقلاب برپا ہوا، اور وہ یزید کہ جو کل تک یہ کہتا تھا کہ نہ وحی نازل ہوئی ہے، نہ قرآن ہے، نہ رسول ہے، نہ اسلام ہے، یہ سب بنی ہاشم کا ڈوم تھا، اور امام حسین اسلام کی شہادت پر، ان کے خون پر جو ہے وہ شادیانے پجوا رہا تھا، جشن منوا رہا تھا، آج جو ہے مختصر عرصے کے بعد کہتا ہے خداوند کریم لعنت کرے ابن زیاد پر کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، میرا امام حسین اسلام کی شہادت جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل تک جو شادیانے بجا رہا تھا، آج وہ امام حسین اسلام کی شہادت سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے۔ اب عرض کیا کہ شیطان اور حزب شیطان یہ بھی خاموش نہیں رہتے، تو اب انہوں نے مختلف بہانے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ امام حسین اسلام کی شہادت کو، پہلے کوشش کی کہ امام حسین اسلام کی شہادت کو بے اثر کرے، اس کو کم اہمیت کریں، نہیں کر سکے، اب اس کو انحراف اور منحرف کرنے کی کوشش کی، مختلف کی اس کے اندر تعویلات، توجیحات جو ہیں وہ شروع کی۔ لہذا غزالی نے کہا کہ امام حسین اسلام پر گریہ نہ کرو، کیونکہ امام حسین اسلام پر گریہ کرو گے تو وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ امام حسین اسلام کو کس نے شہید کیا، بات یزید پہ آئے گی اور یہاں پر رکے گی نہیں۔ غزالی 10 سال پہلے جو ہے اس بات کو پہنچ گیا تھا، بلکہ اس نے یزید کا دفاع کرنا شروع کیا، اور یزید کا وہ دفاع بھی کرتا رہا، اور اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے یزید کی خداوند کریم نے مغفرت قبول کر لی ہو، اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہو، تو لہٰذا یزید جو ہے اس کے اوپر لعن اور تبرہ نہ کرو، بلکہ یہاں تک اس نے کہا کہ قنوت کے اندر یزید کے اوپر رحم کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اب غزالی، امثال غزالی اور یہ لوگ جو اس بات کو کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے یزید کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا جب معاملہ پیش آتا ہے، کیونکہ جہاں پہ دوسرے افراد یا دوسرے طبقات ہوتے ہیں وہاں پر قانون الگ ہوتے ہیں، جب بات کسی اہل بیت علیہ السلام کے فرد کی آتی ہے وہاں پہ قاعدے قانون تبدیل ہو جاتے ہیں، لہذا خلیفہ وقت کے ساتھ بغاوت کرنا درست نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی جب بات آتی ہے اب یہ قاعدہ تبدیل ہو جاتا ہے، کہا کہ نہیں جی خطا اجتہادی ہوگی، فلاں ہو گیا، اس طریقے سے ہو گیا، اس طریقے سے ہو گیا۔ اسی طرح صحابہ کا احترام کرنا ضروری ہے، سارے صحابہ عادل ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق بات کی جاتی ہے کہ 70 سال تک امیر المومنین علیہ السلام پر سب و لعن جو ہے تبرہ کس نے کرایا، اب بجائے اس کے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق یہ کہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر 70 سال تک معاذ اللہ جو ہے لعنت تبرہ جو ہے وہ کرنا غلط تھا، رسول نے فرمایا من سب علی فقط سبانی، جس نے علی پر سب کی اس نے میرے اوپر سب کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، لیکن اب قاعدہ قانون یہاں پر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا جب بھی اہل بیت کی بات آ جاتی ہے تو قاعدے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہا کہ یزید پر لعن نہ کرو، کیونکہ یزید کی توبہ جو ہے ذات پروردگار نے قبول کر لی ہے، ہو سکتا ہے کہ ذات پروردگار نے اس کی توبہ قبول کر لی ہو، تو لہذا اس کے اوپر لعنت نہ کرو۔ تو سب مل کر کے یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، لشکر یزید پہ لعنت، یزیدیت پر لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ ذات پروردگار اتنے گناہ کے بعد یزید کی لعنت، یزید کا جو قتل ہے، یزید کی بربریت جو ہے اس کو معاف کر سکتی ہے، تو ہم نے تو کچھ اتنا بڑا گناہ نہیں کیا، ذات پروردگار ہمیں بھی معاف کر دے گی۔ توجہ کا طالب ہوں، اگر ہم جب قاتلان امام حسین پر، دشمنان اہل بیت پر لعنت تبرہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، تو بھئی ہمارا جرم جو ہے وہ یزید سے بڑا تو نہیں ہے۔ جب ذات پروردگار تمہارے بقول یزید کو معاف کر سکتی ہے تو ہم دشمنان اہل بیت پر، قاتلین امام حسین پر لعنت کرتے ہیں، ان کی توبہ خدا نے قبول کر لی تو ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ صلوات پر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب
مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، لیکن ایک اہم بات جو اتنی ساری میں نے تمہید ذکر کی ہے، اس میں ایک اہم شبہ، ایک اہم اعتراض جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ خود شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، کوفہ والوں نے، وہ شیعہ تھے، امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور اس کے بعد خود ہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور اس میں کسی کا بھی کوئی اور قصور موجود نہیں ہے، نہ یزید کا قصور ہے، نہ ابن زیاد کا قصور ہے، نہ ابن سعد کا قصور ہے، نہ شمر کا قصور ہے، کسی کا قصور نہیں، سارا کا سارا جو قصور ہے وہ فقط شیعوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے خط لکھے تھے، خط لکھ کے امام علیہ السلام کو بلایا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ ایک اعتراض اور بہانہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کا بہت زیادہ پرچار کیا جاتا ہے تاکہ یزید کا دفاع کر سکے، کوئی یزید کی طرف توجہ ہی نہ کرے، کیونکہ شہادت امام حسین اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا، لہذا کیا کرو، قاتل امام حسین کو بچاؤ، قاتل امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ ہی نہ جائے، تو لہذا کہو کہ اصل قاتل جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ شیعہ تھے، کیونکہ انہوں نے دعوت دی، خط لکھے اور خط لکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا، لہذا اصل قاتل پر جو ہے وہ پردہ ڈال دو، کیونکہ جب اصل قاتل پہ پردہ پڑے گا تو بہت ساری چیزوں پر بھی پردہ پڑ جائے گا۔ اور اس میں ہمارے اپنے اندر بھی بعض کم علم نادان افراد بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی درایت کے، بغیر کسی سمجھ کے بعض باتیں جو ہیں وہ تاریخ میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں سے تاریخ میں داخل ہوئیں اور اس کو وہ بھی پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا جو ہے وہ ذریعہ جو ہے ان کا دال روٹی اور دال دلیا جو ہے وہ اس بات پر چلتا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خرابیاں جو ہے موجود ہوتی ہیں۔ ہر زمانے میں آپ دیکھیں کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری کہ جس کی امت کے اندر کوئی بھی نبی ایسے نہیں گزرے کہ جن کی نبی کی جو امت ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی انحراف موجود نہ ہو یا خرابیاں موجود نہ ہو۔ ہر نبی ایسا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اور آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ہر امت کی، ہر نبی اور رسول کی جو امت گزری ہے، لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی خرابیاں جو ہے موجود ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے اصحاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو لکھا، ایک بہت زیادہ آیات ان سے متعلق موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ اور ان کی تاریخ قرآن نے بھی بعض جو بیان کی ہے۔ آپ سورہ انفال کو دیکھیں، سورہ توبہ کو دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیات کو دیکھیں، ایک پوری سورہ بنام سورہ منافقون جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، ایک چھوٹی سی سورت بنام کافرون ہے اور اس سے 3-4 گنا بڑی سورت جو ہے بنام منافقون یا منافقین جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر دیکھیں، قرآن نے متعدد مقامات پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اطرافیان تھے ان کے کردار سے متعلق، ان کا جو طریقہ کار تھا، ان کا جو بیہیویئر تھا، ان کا جو سلوک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ بھی، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بھی، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی، امام حسین علیہ السلام کے بعد باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے افراد ان کے چاہنے والوں میں، اس کے ماننے والوں میں ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جن کے اندر بعض خرابیاں ہوتی ہیں، اور یہ قابل مذمت ہے اور قابل دفاع نہیں ہے کہ انسان کہے کہ تمام امتیں جو ہے وہ معصوم تھیں، ان کے ماننے والے جو ہے وہ معصوم تھے، نہیں، وہ ان کی امتوں کے اندر بھی خرابیاں موجود تھیں، لہذا ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی، ہر امام کے اسلام کے زمانے میں بھی ایسے افراد موجود تھے کہ جن کے اندر بعض خرابیاں جو ہیں وہ موجود تھیں۔ لیکن اب ان خرابیوں کو کیا کیا جاتا ہے، بہانہ بنا لیا جاتا ہے، اور ان خرابیوں، بعض افراد کی خرابیاں ہوتی ہیں لیکن ان کو پوری اس امت کے ساتھ اور اس تمام ماننے والوں کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ لہذا کوفہ سے متعلق میں نے عرض کیا کہ یہ بات جو ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں نے بلایا اور اس کے بعد کوفہ والوں نے خطوط بھی لکھے، اور اس سے متعلق بعض باتیں جو ہیں وہ تاریخ کے اندر جو ہیں وہ مذکور بھی ہیں، لیکن اب بجائے اس کے کہ انسان درست طریقے سے تحلیل کرے، تجزیہ کرے، تبصرہ کرے، درست طریقے سے تاریخ کو دیکھے، درایت کے ساتھ تاریخ کو دیکھے، اب یہ بھی مخالفین کے، دشمن کے ہم نوا بن جاتے ہیں اور یہ پرچار شروع کر دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے بلایا، پھر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا اور امام حسین علیہ السلام جو وہ شہید ہو گئے۔ میں نے گزشتہ ایام میں جو آپ کے سامنے پچھلے سال بھی، اس سال بھی جو اپنے ناقص عرائض عرض کیے ہیں، اس میں ایک بنیادی ترین چیز جو ہے میں نے امامت سے متعلق آپ کے سامنے بیان کی ہے۔
امامت کی بنیادی ترین چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ عقیدہ شیعہ جو ہے آج سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں ان کے فرامین کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں عقیدہ شیعہ امامت سے متعلق، خلافت سے متعلق، ائمہ سے متعلق، خلفاء سے متعلق، اوصیاء سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینوں سے متعلق یہ ہے کہ یہ سب حجت خدا ہیں۔ لولا الحجہ لساخت الارض بآلہا، اگر حجت خدا نہ ہو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق، حجت الہی جو ہے یہ لوگوں اور مخلوق سے پہلے ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہوتی ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور اس دنیا سے چلا جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ یہ بنیادی ترین عقیدہ ہے مذہب شیعہ کا کہ شیعہ کے اندر شیعہ وہ ہے کہ جو حجت الہی کو مانتا ہے، حجت الہی کو معصوم مانتا ہے اور منصوص من اللہ مانتا ہے کہ حجت الہی کا جو نصب کرنا ہے اس کو بنانا ہے وہ ذات پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی بھی زمین جو ہے وہ حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی زمین خلیفہ خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی زمین امام برحق سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یہ شیعہ کا بنیادی ترین عقیدہ ہے۔ اب وہ خطوط جو ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے، اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک حدیث انسان کے جو درایت کے ساتھ پڑھے، سمجھ کے ساتھ پڑھے، وہ 1000 ایسی حدیثیں کہ جو انسان بغیر سمجھ کے پڑھے وہ ایک حدیث ان 1000 حدیثوں سے بہتر ہے۔ تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، انسان جو ایک لحظے کے تفکر کرے، فکر کرے اپنے دین سے متعلق، ذات پروردگار سے متعلق، وہ 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب وہ جو خط لکھے گئے ہیں وہ خط ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ امام علیہ السلام کو خط لکھا گیا کہ اس طریقے سے کوفہ کے اندر اجتماع ہوا ہے اور یہ بعض افراد جو ہے موجود ہیں، حاکم شام جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، نعمان ابن بشیر جو ہے وہ کوفہ کا حاکم ہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب ایک جملہ جس جملے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے لہٰذا آپ کوفہ تشریف لائیے۔ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ کوفہ تشریف لائیے۔ اس جملے کی طرف ذرا توجہ کیجیے، اس خط کا یہ مضمون کہ ہمارا کوئی امام، کتابوں نے یہ خط جو ہے بہت واضح طور پر لکھا ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو جملہ ہے کہ ہمارا کوئی امام موجود نہیں ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو کہ ہر وقت حجت خدا اور امام برحق جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جبکہ اس خط کا مضمون کیا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا لیڈر اور راہبر نہیں ہے، جبکہ مذہب شیعہ کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ ہمارا ہر وقت امام برحق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب شدہ جو ہے، منسوس شدہ، معصوم، سب سے برتر جو ہے وہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ شیعوں نے خط نہیں لکھا، یا یہ خط بنایا گیا ہے، کیونکہ شیعہ کا بنیادی ترین عقیدہ یہ ہے کہ امام برحق جو ہے ہر وقت موجود ہوتا ہے، حجت الہی ہر وقت موجود ہوتی ہے، اور اس خط میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا تو کوئی امام ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ خط جو ہے یہ بنایا گیا ہے، اس کا شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح نہج البلاغہ کے اندر خطبات جو ہیں، آپ دیکھیں بعض خطبہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے وہ اپنی سپاہ سے متعلق موجود ہیں، اپنی سپاہ کی مذمت سے متعلق اور شدید ترین مذمت سے متعلق بعض خطبات جو ہیں، بعض کلمات جو ہیں نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں۔ اب ان چیزوں کو بھی شیعوں کے خلاف جو ہے سند کے طور پہ اور ثبوت کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ صلوات محمد دو دو چیزوں کی طرف توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نہج البلاغہ جو ہے اس کے مصنف جو ہیں، نہج البلاغہ ایسی کتاب نہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے لکھی ہو،
امیر المومنین اسلام کا نہج البلاغہ میں کلام ہے اور بہت برتر کلام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ ابن ابی الحدید نے یہ کہا فوق کلام البشر ودون کلام الخالق۔ ابن ابی الحدید معتزلی عالم دین تھا، فقیہ تھا، اس نے نہج البلاغہ کے اوپر کئی جلدوں کے اوپر جو ہے مفصل شرح لکھی ہے کئی صدیاں پہلے۔ تو اس نے نہج البلاغہ کو دیکھا تو کہا فوق کلام البشر دون کلام الخالق، یہ بشر کے کلام سے برتر ہے اور خالق کے کلام سے کمتر ہے۔ لیکن معتزلی تھا، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ بشر کے کلام سے برتر ہے، لیکن یہ بھی خالق کا کلام ہے، اس لیے کہ لسان اللہ سے یہ صادر ہوا ہے۔ امیر المومنین سے جو کلام ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک تمام ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہیں، ان کی زبان سے جو بھی کلام صادر ہوتا ہے وہ کلام اللہ ہے۔ دوبارہ ابھی میں نے اس موضوع پہ نہیں جانا، تو یہ نہج البلاغہ جو ہے اس کی شرح اور تفسیر ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھی، اور یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے اس کا جو بیان کیا۔ تو یہ نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام نہیں تھا، بلکہ 4 صدیاں گزرنے کے بعد مرحوم سید مرتضیٰ اور مرحوم سید رضی جو ہیں، یہ دونوں شاگرد ہیں، مرحوم شیخ مفید کے یہ دونوں شاگرد ہیں، اور انہوں نے درس جو ہے، دونوں سادات ہیں، اور دونوں نے جو درس ہے، تعلیم جو ہے مرحوم شیخ مفید سے انہوں نے تعلیم جو ہے وہ حاصل کی۔ مرحوم سید مرتضیٰ جو ہیں وہ زیادہ فقاہت کے اندر معروف ہیں۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کتاب شافی امامت کے اندر عبد الجبار معتزلی جو تھا، اس کی جواب میں مرحوم سید مرتضیٰ نے الشافی نام کی کتاب لکھی ہے کہ 4 جلدوں میں امامت سے متعلق جو شبہات اور اعتراضات ہیں مرحوم سید مرتضیٰ نے ان کے جواب دیے ہیں۔ پھر اس کی تلخیص مرحوم شیخ طوسی نے کی ہے۔ تو مرحوم سید رضی جو تھے وہ بھی فقیہ تھے، لیکن مرحوم سید رضی فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ادیب اور شاعر بھی تھے، لہذا آج بھی جو کلام عرب میں جو ایم اے یا پی ایچ ڈی وغیرہ کرتا ہے تو وہاں پہ جب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو ان کی کتابوں میں سید رضی کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، اور جب کلام عرب کے شعراء کا ذکر آتا ہے، تذکرہ آتا ہے، تو وہاں پہ سید رضی کا بھی ذکر موجود ہے، اور ایک مفصل دیوان جو ہے مرحوم سید رضی کا موجود ہے۔ اب سید رضی جو تھے وہ ایک ادیب شخص تھے، ادب کے حامل شخص تھے، عربی ادب کے۔ مرحوم سید رضی علیہ الرحمہ نے کیا کیا، امیر المومنین علیہ السلام کا مختلف کتابوں میں انہیں کلام دیکھا، تو جو آپ جیسے ہمارے معاشرے میں مختلف افراد ہیں وہ کلام اقبال کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے اپنی مرضی کا کلام جو ہے انتخاب کرتے ہیں اور نام رکھتے ہیں انتخاب اقبال یا منتخب کلام اقبال۔ اسی طرح دیگر شعراء کا آپ دیکھیں بہت بڑے مفصل دیوان ہوتے ہیں، تو اپنی ذوق سے اپنی پسند کا وہ دیوان کے اندر سے کلام لیتے ہیں تو انتخاب فلان لکھ کے اس کو چھپوا دیتے ہیں۔ تو مرحوم سید رضی نے کیا کیا، امیر المومنین علیہ السلام کے انہوں نے خطبات کو دیکھا، امیر المومنین علیہ السلام کی انہوں نے مکتوبات یعنی وہ خطوط جو امیر المومنین علیہ السلام نے لکھے وہ دیکھے، امیر المومنین علیہ السلام کے جو کلمات قصار تھے یعنی چھوٹے چھوٹے احادیث کے جملے جو ہیں وہ سید رضی نے دیکھے۔ اب مرحوم سید رضی علیہ الرحمہ نے اپنے ذوق کے مطابق، کیونکہ میں نے کہا وہ ایک ادیب شخص تھے، اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے کیا کیا، نہج البلاغہ کا کلام جو ہے انہوں نے اس کا انتخاب کیا۔ اب وہ ادیب تھے، انہوں نے دیکھا ایک خطبے کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ عربی نثر کا شاہکار ہے، البتہ امیر المومنین السلام کا سارا کلام ہی وہ عربی کلام کے اندر ایک اعلیٰ شاہکار ہے، لیکن سید رضی جو تھے ان کو وہ ایک خاص حصہ جو وہ پسند تھا، انہوں نے خطبے کا جو اوپر والا حصہ تھا وہ ذکر کر دیا، اس کے بعد والا حصہ چھوڑ دیا۔ یا کبھی دیکھا کہ اس کے وسط میں یہ جملات جو ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، مرحوم سید رضی نے وہ لکھ دیے، اوپر سے کیا تھا اور باہر نیچے سے کیا تھا وہ چھوڑ دیا۔ یا کبھی آخر کا جو خطبہ تھا وہ ذکر کر دیا، کبھی کبھی پورا خطبہ بھی انہوں نے پورے خطبات بھی ہیں وہ جو ذکر کیے ہیں۔ مکتوبات امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق، یہ مکتوب جو ہے خط جو تھا امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق وہ تو لکھ دیا، لیکن اس سے پہلے جو خط لکھے تھے وہ کیا تھے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام ایک خط لکھتے تھے، اس کا جواب آتا تھا، پھر اس کے مقابلے میں اس کے جواب میں ایک خط لکھے تھے، پھر جواب آتا تھا۔ اب وہ یہ تیسرا خط جو ہے آپ اس کو اس وقت سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ گزشتہ 2 خطوط جو ہیں وہ بھی پڑھیں اور ان کے جو جواب میں خط لکھیں گے وہ بھی پڑھیں۔ لیکن مرحوم سید رضی نے کیا کیا، وہ جو 3 نمبر پہ جو خط کسی خاص شخص کو لکھا تھا
وہ انہوں نے لکھ دیا، لیکن اس کا جو پس منظر تھا، یہ خط کیوں لکھا گیا، کس کو لکھا گیا، کب لکھا گیا، کیسے لکھا گیا، کیا وجوہات، علل اور اسباب تھے، یہ مرحوم سید رضی نے چھوڑ دیا۔ تو یہ نہج البلاغہ جو ہے ایسا کلام ہے جو ایک انسان کا سید رضی کا انتخاب ہے۔ نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کا کامل خطابات، کامل کلام امیر المومنین علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ نہج البلاغہ جو ہے امیر المومنین علیہ السلام، کیونکہ اس 25 سالہ جو دور تھا امیر المومنین علیہ السلام کا، اس 30 سالہ جو دور ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، 25 سال امیر المومنین علیہ السلام جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ گوشہ نشینی میں گزری ہے۔ 25 سال جو تھا زمام اقتدار جو تھی وہ امیر المومنین علیہ السلام کے دست مبارک میں نہیں تھی۔ جو آخری یہ 4.5 سال جو تھے ان کے حیات مبارک میں، اب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس زمام اقتدار آئی ہے، تو اب جب زمام اقتدار آئی ہے تو لہذا جو شخص حاکم اور خلیفہ ہوتا ہے اس کے کلام پر، اس کے خطاب پر، اس کی باتوں پر اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ لہذا نہج البلاغہ کے وہ جو خطبات ہیں زیادہ تر یہ اس زمانے کے موجود ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام تخت خلافت کے اوپر موجود تھے، اور امیر المومنین اسلام کا اس سے پہلے والا 25 سال کلام ہے، جو احادیث ہے، روایات ہیں، وہ زیادہ نقل نہیں ہوئی۔ تو لہذا وہ کیونکہ 5 سال اب رسمی طور پہ تمام، آپ یوں کہ اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا کسی حد تک، تو لہذا امیر المومنین علیہ السلام کی وہ جو 4.5 سالہ جو دور تھا اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو کلام فرمایا ہے وہ کلام کیونکہ لوگوں نے لکھا، اور پھر اس میں سے بھی یہ نہیں تھا کہ وہ سارے کا سارا کلام جو ہے صحیح صلوات پر محمد علیہ وہ سارے کا سارا کلام جو ہے وہ بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ اس میں بھی جو سید رضی کا جو اپنا ذوق تھا، اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے انتخاب کیا، اور اس طریقے سے جو نہج البلاغہ جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ تو لہذا اس میں جگہ جگہ جو ہے وہ ایسے جملات موجود ہیں کہ جو امیر المومنین السلام نے اپنی سپاہ سے متعلق، اپنے ساتھ لڑنے والوں، اپنی حمایت میں، اپنے لشکر میں موجود افراد کی مذمت میں امام علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے یہ مرحوم سید مرتضیٰ نے، سید رضی نے ذکر نہیں کیا۔ کوفہ جو تھا یہ ایسی جگہ تھی کہ یہ جب خلیفہ دوم کا زمانہ تھا تو مدینہ جو ہے بہت زیادہ دور تھا اور فتوحات کا زمانہ تھا، تو کوفہ میں اس وقت جو ہے وہ وہاں سے فوج کو روانہ کرنا، پھر فوج کو واپس بلانا اور محاذ جنگ پر بھیجنا جو ہے وہ مدینہ سے سخت بھی تھا۔ تو لہذا خلیفہ صلوات پر محمد خلیفہ دوم کے زمانے میں انسپیکشن ہوئی، سروے ہوا، اور اس سروے کے بعد جو ہے وہ کوفہ کا انتخاب ہوا، اور وہاں پر کوفہ میں جو ہے وہ سب سے پہلے مسجد کی جگہ جو تھی وہ بنائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے کوفہ کے ساتھ ساتھ مختلف قبائل جو ہیں ان کو زمینیں جو ہیں الاٹ کی گئی۔ اس زمانے میں جیسے آج ہمارے پاکستان کی آرمی ہے یا دیگر ممالک کی مستقل آرمی ہے کہ کچھ افراد کو ایک گورنمنٹ جو ہے وہ بھرتی کرتی ہے، ان کو تربیت دی جاتی ہے، یعنی ان کو کورس کرایا جاتا ہے دفاع کا، اور اس کے بعد ماہانہ ان کو تنخواہ اور ان کو سہولیات دی جاتی ہیں، اور وہ اپنے ممالک کا جو ہے وہ وقت آنے پر جو دفاع کرتے ہیں۔ لہذا آج تقریباً تمام دنیا کے ممالک جو ہیں ان کے اندر ایسی آرمی اور ایسی فوج جو ہے موجود ہے کہ جن کو ایک باقاعدہ طور پہ بھرتی کیا جاتا ہے اپنے خاص قواعد و ضوابط کے مطابق، اور ماہانہ ان کو تنخواہ اور سہولیات دی جاتی ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں۔ اس وقت اس طریقے سے باقاعدہ طور پہ منظم فوجیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عرب کا جو معاشرہ تھا، عرب کا معاشرہ قبائل کی شکل کے اندر رہتا تھا، قبائلی صورت میں رہتا تھا۔ اب وہ کیوں رہتا تھا بات لمبی ہو جائے گی، تو بہرحال یہ قبائلی صورتحال میں، قبائلی حالات میں یہ رہتے تھے، اور قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ جب بھی اعلان جنگ ہوتا تھا، محاذ جنگ میں کہیں پر ضرورت پڑتی تھی، تو اس کا قبیلے کا جو سردار تھا، جو اس کے عمائدین ہوتے تھے، اس سے رجوع کیا جاتا تھا، وہ اپنے قبیلے میں اعلان کرتا تھا، اس قبیلے کے افراد جو ہیں وہ ان کا دستہ جو ہے وہ تیار ہوتا تھا، اور وہ محاذ جنگ میں جو ہے وہ جا کے شامل ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ اس صورتحال میں جو ہے اس زمانے میں جو ہے وہ
سپاہ اور فوج جو ہوا کرتی تھی، اور اس طریقے سے وہ جنگیں جو ہے وہ لڑی جایا کرتی تھی۔ تو کوفہ میں مختلف قبائل جو تھے، لہذا تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے کس طرف، کس کونے میں، کس جگہ پہ کتنی کتنی زمینیں کس قبیلے کے جو ہے وہ دی گئی۔ تو لہذا کوفہ جو تھا یہ در حقیقت آج کے زمانے میں جس کو کنٹونمنٹ بورڈ کہا جاتا ہے، یہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ایک ایریا تھا کوفہ، اور یہاں پر خلیفہ دوم کے زمانے سے وہ فوجیں جو پہلے ان کو آباد کیا گیا، جب فوجیں اور مختلف لوگ آباد ہوئے، قبائل آباد ہوئے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے گھروں والوں کو بھی بلا لیا اور گھر بنتے گئے، اور یہاں سے اس طریقے سے لوگ جو ہے آباد ہو گیا۔ تو یہ کوفہ کا بنانے کا بہت ہی مختصر میں نے پس منظر ذکر کیا ہے۔ اب کوفہ جو شہر تھا، یہ سارے کا سارا کوفہ شہر جو تھا، یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جس میں شیعہ جو ہے وہ بستے ہوں، بلکہ کوفہ میں نے جیسے عرض کیا یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں بنایا گیا تھا، اور یہاں پہ ضرورت جو تھی فوج کی ان کو رکھنے کی جو پیش آئی، اس کے مطابق اس کوفے کو آباد کیا گیا۔ تو اس کے بعد جب امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت ملی، تو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ضرورت کے تحت حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا، اور امیر المومنین علیہ السلام کوفہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام جب کوفہ میں آباد ہوئے تو ایسا نہیں تھا کہ امیر المومنین کو خلافت ملنے سے پہلے کوفہ جو تھا یہ شیعوں کا بہت بڑا مرکز تھا، کیونکہ شیعہ کی تعریف جو ہے کہ جو امام برحق کو، منصوص من اللہ کو، معصوم کو مانتا ہو، وہ شیعہ کی تعریف، یہ شیعہ کی جو ہے اصلی ڈیفینیشن اور تعریف ہے۔ شیعہ وہ ہے کہ جو امام برحق کو مانتا ہو، خداوند کریم کی طرف سے منصوب اور منصوص اور معصوم امام کو مانتا ہو، اس کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ عربی زبان کے اندر شیعہ کا مطلب پیروکار بھی ہیں، حامی کے بھی ہیں، ماننے والے کے بھی ہیں، تو لہذا اس وقت جب امیر المومنین علیہ السلام کوفہ میں تشریف لائے تو امیر المومنین علیہ السلام کا کردار جو تھا، امیر المومنین علیہ السلام کی گفتار اور رفتار جو تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا لوگ کوفہ والے وہ امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو کوفہ والے اور دیگر شہروں والے جو ہے وہ نہیں جانتے تھے۔ صلوات محمد۔ اب امیر المومنین علیہ السلام جب کوفہ میں تشریف لائے تو اب امیر المومنین السلام کی سیرت کو، سنت کو، ان کی کردار کو، گفتار کو، امیر المومنین السلام کو جب دیکھا تو لوگوں کے دلوں میں امیر المومنین علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی، اور یہ امیر المومنین السلام سے محبت کرنے لگ پڑے۔ لیکن ابھی تک بھی ان کی جو اکثریت تھی وہ شیعہ، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اس طریقے سے شیعہ نہیں تھے کہ جس معنی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا۔ یہ ایسے ہی شیعہ تھے جیسے آج کے زمانے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ شیعہ ہیں، جیسے طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ شیعہ ہیں، یا جیسے اس طریقے سے افراد جو ہیں، مثلا افراد جو ابھی پاکستان میں آپ جن کو جانتے ہیں کہ امیر المومنین السلام کی محبت کا، امیر المومنین السلام کی شخصیت کا، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا یہ لوگ جو ہے دم بھرتے ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ دیگر افراد کو بھی یہ مانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا حق ہے، ہم کسی کے حق سے متعلق کوئی بات نہیں کرتے، میں نے صرف مثال سمجھانے کے لیے جو مثال دی ہے۔ تو اسی طرح کوفہ کے جو افراد تھے تو یہ بھی جیسے آج کے زمانے میں نے جو بعض آپ کو مثالیں دی ہیں کہ امیر المومنین السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، تو ایسے افراد جو ہیں وہ کوفہ میں رہتے تھے کہ جو شیعہ عقیدتی، شیعہ کلامی نہیں تھے، بلکہ وہ شیعہ تھے اس معنی میں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام آئے تو امیر المومنین علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے لگ پڑے۔ تو یہ لوگ شیعہ نہیں تھے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کی جو مذمت ہے، نہج البلاغہ کے اندر جو وہ کلمات ہیں، نہج البلاغہ کے اندر جو جملات ہیں، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ایسے افراد سے متعلق ہے کہ امیر المومنین السلام کے یہ پکے شیعہ نہیں تھے، امیر المومنین السلام کی عقیدتی کلامی جو ہیں وہ شیعہ نہیں تھے، غدیر کی بنیاد پر وہ امیر المومنین السلام کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ امیر المومنین السلام کو چوتھے خلیفہ کی بنیاد پر مانتے تھے۔ شیعہ وہ ہے کہ جو امیر المومنین السلام کو غدیر کی بنیاد پر مانے، جو امیر المومنین السلام کو غدیر کی بنیاد سے ہٹ کر، خداوند کریم کی نص سے ہٹ کر امیر المومنین السلام کو مانتے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کوفہ والے جو تھے یہ امیر المومنین السلام کو غدیر کی بنیاد پر نہیں مانتے تھے، اکثریت ان کی جو تھی یہ چوتھے خلیفہ کی بنیاد پر مانتے تھے کہ اس سے پہلے 3 خلفاء گزرے ہیں تو آج ان کا انتخاب ہو گیا، لہٰذا آج یہ خلیفہ ہے، کل کسی اور کا انتخاب ہوگا تو کل وہ خلیفہ ہوگا۔ صلوات پر محمد آل۔ یہ لوگ تھے کوفہ کے رہنے والے، اور ان لوگوں نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ان لوگوں نے سلوک کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور لہٰذا یہ تمام کلمات، جملات جو ہیں یہ ان لوگوں سے متعلق ہیں۔ ان لوگوں کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
شیعہ وہ لوگ تھے جو امیر المومنین اسلام کی سپاہ میں ایک لفظ جو ہے ابھی بھی کتب حدیث کے اندر شرطۃ الخمیس کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. شرطۃ الخمیس جو ہے ان کی تعداد البتہ کچھ 100 سے لے کے کچھ ہزار تک بھی جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جو اپنی ننگی تلواریں جو ہے اپنے پاس اپنے کندھوں پر رکھتے تھے اور یہ امیر المومنین اسلام کے پیچھے پیچھے چلنے والے افراد تھے. یہ امیر المومنین اسلام کا وہ لشکر تھا ہراول دستہ کہ جب جنگ ہوتی تھی تو امیر المومنین اسلام کا ہراول دستہ یہی لوگ ہوا کرتے تھے. انہوں نے امیر المومنین اسلام کے دست مبارک پر موت کے اوپر بیعت کی تھی. امیر المومنین اسلام نے ان سے یہ کہا کہ تم موت کے اوپر یعنی موت پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا. تو لہٰذا یہ امیر المومنین اسلام کے بہت مخلص صحابہ جو تھے یہ موجود تھے. ان کا زیادہ تر تعلق جو تھا وہ معمولاً زیادہ جو تعداد تھی وہ یمن والوں سے تھی. اور امیر المومنین اسلام کے مخلص خصوصاً قبیلہ حمران کے جو لوگ تھے لہذا امیر المومنین اسلام کا یہ ساتھ دیا کرتے تھے. اور امیر المومنین اسلام نے جب بھی کسی مخلص اور وفادار دستے کو یا لشکر کو آگے جنگ میں روانہ کرنا ہوتا تو ان کو آگے روانہ کیا کرتے تھے. اور سب سے زیادہ قربانیاں جو ہیں یہ شرطۃ الخمیس جو تھے امیر المومنین اسلام کے افراد جو ہیں ان لوگوں نے ادا کی ہیں اور امیر المومنین اسلام پر اپنی جانوں کو انہوں نے نچھاور کیا ہے. تو امیر المومنین اسلام کے ایسے مخلص صحابہ اور مخلص اصحاب اور مخلص شیعہ بھی موجود تھے. اور اسی طرح میدان کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے جو شیعہ تھے، امام حسین علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، وہ کربلا کے اندر شہید ہونے والے شیعہ وہی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی وفاداری کا، امام حسین علیہ السلام کی امامت کا، ان کی جانشینی کا، ان کی خلافت کا دم بھرتے ہیں. لہذا شہداء کربلا جو ہیں ان کے آپ رجز یا رجز وہ کلام ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی ایک انسان جو ہے مقابلے کے لیے جاتا تھا تو اپنی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے وہ اشعار عربی میں شجاعت اور حماسے سے متعلق، دلاوری اور شجاعت سے متعلق وہ جو ہے پڑھا کرتا تھا. تو وہ ان کو رجز یا رجز ان اشعار کو کہا جاتا ہے. تو شہداء کربلا کے جو اشعار ہیں جب میدان کربلا میں یہ داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے اس بات کا برملا اعلان کیا ہے کہ ہم دین حسین اور دین علی پر ہیں. انی دینی علی دین الحسین و دین علی، کہ میں جو ہوں وہ حسین کے دین پر اور ان کے بابا کے دین پر ہوں. ہم لوگ جو ہیں وہ مومن اور مسلمان ہیں اور تم لوگ کافر ہو. صلوات پر محمد علیہ. تو لہذا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو ذمہ دار ہے وہ یزیدیت، ابن زیاد، شمر اور یہ ملعون سارے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے یہ ذمہ دار ہیں. اور اس کا تعلق جو ہے وہ کسی طرح سے نہ شیعوں سے ہے، نہ شیعت سے ہے، نہ امام حسین علیہ السلام کے محبین سے ہے، بلکہ کوفہ کے افراد جو تھے، اکثریت افراد، یہ کوفہ کی پہلے تو جو افراد مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بھی جنہوں نے بیعت کی یہ کوفہ کی ساری تعداد نہیں تھی، بلکہ کوفہ کے ایک سوم جو حصہ تھا یہ فقط اس معنی میں کہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا امیر المومنین علیہ السلام سے، امام حسن علیہ السلام سے وہ محبت کا دم بھرتے تھے، نہ کہ وہ حقیقی شیعہ تھے. بلکہ جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ افراد ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا امیر المومنین علیہ السلام سے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے عقیدت کا دم بھرتے ہیں. تو یہ اس زمانے کے وہاں پہ عقیدت کا دم بھرنے والے افراد موجود تھے اور جب وقت آیا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دغا کی. صلوات پر محمد علیہ. امام حسین علیہ السلام کے جو مخلص اصحاب تھے انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر نچھاور کی. ایک شہید کربلا ہیں، یہ ابھی واقعہ کربلا پیش نہیں آیا تھا، قبیلہ بنی اسد جو ہے وہ ساتھ ہی رہتا تھا. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بھی بہت پہلے جو ہے یہ قبیلہ اسد میں آ کر آباد ہو گئے اور آ کے قبیلہ بنی اسد کے ساتھ انہوں نے رہنا شروع کر دیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، یہاں پر کیوں آباد ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے اور میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا ہے کہ یہاں پر فرزند رسول جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور یہاں پر فرزند رسول جو ہے ان کو شہید کیا جائے گا اور جو ان کے ساتھ شہید ہوں گے ان کا بڑا مقام ہے. تو وہاں پہ زندگی بسر کرتے تھے. اور جب عاشور کا واقعہ گزرا اور بنی اسد والے وہاں پر کربلا میں آئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آ کے ذرا دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے ہمارا ہمسایہ یا اتنا عرصہ جو ہے ہماری بستی میں ہمارے قبیلے میں رہتا تھا، دیکھیں اس کا کیا بنا ہے. تو جب
وہ آئے شہداء کی لاشوں پہ، شہداء کے جنازوں پر، جب جنازوں کو آ کے انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ وہ بنی اسد میں رہنے والا وہ شخص جو کئی سال پہلے بنی اسد میں آ کے آباد ہوا تھا، اس خاطر کہ وہ امام حسین علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو میں اپنی جان جو ہے ان کے اوپر نچھاور کروں گا، دیکھا اس بنی اسد کے ہمسائے شخص کا کہ جو پہلے وہاں پہ آیا تھا، اس کا جنازہ اور لاشا جو ہے وہ شہداء کربلا کے اندر موجود ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے حقیقی شیعہ تھے اور یہی شیعہ کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب سرزمین کربلا میں تشریف لائے تو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کربلا کو خریدا۔ امام حسین علیہ السلام نے، سید الشہداء علیہ السلام نے زمین کربلا کو خریدا اور آ کے اس کی قیمت کو ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اے بنی اسد والو، کیونکہ بنی اسد والے آباد تھے اور آج کل بھی کربلا میں آپ دیکھیں قبائل بنی اسد کے وہ باقی ماندہ افراد جو ہیں کربلا کے ارد گرد آج بھی موجود ہیں، تو بنی اسد والوں کو کہا کہ میں اس زمین کو تمہیں بخشتا ہوں اور یہ تمہیں میں واپس کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ نے یہ سرزمین جو ہے، یہ زمین جو ہے ہمیں واپس دینی تھی، تو پھر آپ نے خریدی کیوں ہے؟ مولا نے کہا کہ ہم یہاں پر کچھ دن کے مہمان ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس زمین سے رخصت ہو جانا ہے، ہم نے اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جانا ہے۔ بنی اسد والو تم سے بس صرف ہماری ایک ہی درخواست ہے، ایک ہماری گزارش ہے کہ اے بنی اسد والو جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو تم ایسے کرنا ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اے بنی اسد والو ہمارے ماننے والے جو ہیں ہماری زیارت کے لیے یہاں پر آیا کریں گے، ہماری قبروں کا نشان ان کو بتا دینا۔ اے بنی اسد والو تم بس اتنا کرنا، جب بھی ہمارے ماننے والا کوئی آئے تو اس کو ٹھنڈا پانی پلا دیا کرنا۔ امام علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں کو جمع کیا، ان کے مردوں سے امام علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسد والو اشقیاء جب ہمیں شہید کر دیں اور جب اشقیاء یہاں سے چلے جائیں تو تم ہمیں دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد خواتین کو امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کسی وجہ سے تمہارے مرد جو ہیں وہ ہمیں دفن نہ کر سکیں خوف کی وجہ سے، تو اے بنی اسد کی خواتین تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہماری بے گور و کفن لاشوں کو تم خاک کربلا کے اندر دفن کر دینا۔ پھر امام علیہ السلام نے بچوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو کسی وجہ سے تمہارے والدین نہ آ سکیں، تمہارے باپ نہ آ سکیں، تمہاری مائیں جو ہیں وہ نہ آ سکیں، تو اے بنی اسد والو، اے بنی اسد کے بچوں تم آنا اور آ کے اس کربلا کی گرم ریت کو کھیلنے کودنے کے بہانے پہ آنا اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ہمارے لاشوں کو جو ہے اس زمین کربلا میں جو ہے دفن کر دینا۔ جب عصر عاشور یہ کارواں اشقیاء کا 12 محرم کو جب یہ کربلا سے رخصت ہوا، کربلا سے انہوں نے کوچ کیا، تو انہوں نے کربلا سے جانے سے پہلے اپنے اشقیاء کے جو لاشیں تھے انہوں نے ان لاشوں کو دفن کیا۔ تو آقا زادی نے اماں فضہ کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا، اماں فضہ جا کے عمر بن سعد سے کہو کہ ہمیں بھی اپنے پیاروں کو دفن کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے جگر گوشوں کو دفن کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے عزیزوں کو دفن کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے جان کے پیاروں کو جو ہے دفن کرنا ہے۔ عمر سعد ملعون یہ کہتا ہے جا کے اپنی آقا زادی سے یہ کہو کہ فقط مسلمانوں کو دفن کرنے کی اجازت ہے۔ اجرکم اللہ، خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ اب جب 12 محرم کو یہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اب انہوں نے بیبیوں کے لیے انہوں نے معاملوں کو بلایا، اونٹوں کی سواریوں کو بلایا، تو بی بی نے کہا کہ ان کو کہو کہ اپنی اپنی جگہ کے رک جائیں، ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے، علی کی بیٹی ایک ایک بی بی کو خود سوار کرے گی۔ اب ایک ایک سواری آتی تھی اور بی بی آقا زادی اپنے دست مبارک سے ایک ایک بی بی کو سوار کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک ایک بی بی کو جب سوار کر چکی، اب اونٹ کھڑا ہے، سواری کھڑی ہے، لیکن بی بی کیسے اس کے اوپر سوار ہو؟ یقیناً بی بی کو منظر یاد آیا کہ جب بھی سوار ہوتی تھی تو جوانان بنی ہاشم آگے بڑھتے تھے، لگام پکڑ لیتے تھے، مولا عباس آگے بڑھتے تھے، مولا علی اکبر آگے بڑھتے تھے، مولا قاسم آگے بڑھتے تھے، لیکن آج میدان کربلا میں علی کی بیٹی جب سوار ہونے لگی ہے کوئی علی کی بیٹی کو سوار کرنے والا موجود نہیں۔
اب جب یہ سوار ہو چکے تو ان ملعونوں نے کہا کہ ان بیبیوں کو گنج شہداء سے گزارا جائے، جہاں پہ قاسم کا پائمال لاشا ہے، جہاں پہ علی اکبر کا سینے میں برچی لگی ہے، مولا عباس کے بازو قلم ہے، شہداء کے لاشیں رکھے ہیں، جان بوجھ کے انہوں نے بیبیوں کو وہاں سے گزارا۔ جب بیبیاں وہاں سے گزری ہیں، بیبیوں نے جب اپنے پیاروں کو، اپنے جگر گوشوں کو، اپنے عزیزوں کو دیکھا ہے تو بیبیوں نے اپنے آپ کو ناکہ سے اوپر گرا دیا۔ اب سید سجاد کو دیکھا، رنگ زرد ہے، روح کفن انصری سے پرواز ہونے لگی ہے، تو بی بی کہتی ہیں اے میرے نانا کی آخری نشانی، میرے جد کی آخری نشانی، میری ماں کی آخری نشانی، میرے بھیا کی آخری نشانی، اے سید سجاد تجھے ہوا کیا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تیرے چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے، اے سید سجاد تیرے چہرے پر موت کی زردی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھوپھی اماں اس آسمان کے نیچے مجھ سے بھی زیادہ کوئی مظلوم شخص موجود ہے، جوان بیٹا موجود ہے، لیکن اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے کو دفن نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ وہاں سے روانہ ہوئے تو اس وقت بنی اسد کے لوگوں نے آئے، پہلے تو وہ ڈر رہے تھے، لیکن جب عورتوں نے ان کو غیرت دلائی، بنی اسد کے مرد آئے، اب یہ امام علیہ السلام کو دفن کرنا چاہتے ہیں، ان غریبوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں، ان مظلوم مسافروں کو دفن کرنا چاہتے ہیں، ان مظلوموں کو دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ لاشوں کی پہچان تو سروں سے ہوتی ہے، یہ مسافر، یہ غریب الوطن ان کے سر تن سے جدا ہے، یہ ان کو کیسے دفن کریں؟ یہ پریشانی کی حالت میں موجود تھے کہ کوفہ کی طرف سے ایک گرد و غبار اٹھی۔ انہوں نے پہلے تو یہ سمجھا کہ عمر بن سعد کے لشکر کا کوئی بندہ ہے، لیکن دیکھا کہ وہ گھوڑے سوار نزدیک آیا تو کہا ہے بنی اسد والا تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تو کہا کہ اے مولا ہم ان غریبوں کے لاشوں کو، ان مسافروں کو، ان بے وطنوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو کیسے دفن کریں؟ ہمیں ان کی شناخت اور پہچان نہیں۔ کہا ہے بنی اسد والو آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس جگہ پر جہاں پہ مولا کی زری موجود ہے، اس زری کے ارد گرد مولا نے ایک بڑی سی قبر کھودی اور اس قبر میں مولا نے شہداء کربلا کو ایک ایک کر کے دفن کیا۔ پھر اس کے بعد بنی اسد والے کہتے ہیں مولا الکما کے کنارے ایک ایسا جنازہ بھی ہے جس کے بازو تن سے جدا ہے، جس کے بازو قلم ہے، تو مولا فرماتے ہیں یہ میرے چچا عباس کی لاش ہے۔ مولا نے آ کے اپنے چچا عباس کو دفن کیا، اور اس کے بعد بنی اسد کہتے ہیں مولا نہر الکما کی طرف ایک لاش ایسی بھی ہے جس کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں، زخموں سے چور چور ہے، سینے کی ہڈیاں پوچھ سے ملی ہیں، ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے، ایک طرف سے اٹھاتے ہیں لاش دوسری طرف لڑک جاتی ہے، مولا ہم کیا کریں؟ کہا کہ بنی اسد والو ایک چٹائی کو لاؤ۔ ایک چٹائی لائے گی، مولا کے جنازے کو اس کے اوپر رکھا گیا، اور ابا کے مولا نے اس کو اس جگہ پر جب جہاں پہ امام حسین علیہ السلام مدفون ہیں یہاں پہ دفن کیا۔ مولا علی اکبر کو پائنتی کی طرف دفن کیا، مولا علی اصغر کو بھی اس پائنتی کی طرف جیسے میں نے پڑھا ہے امام حسین علیہ السلام نے دفن کیا۔ اور جب دفن کر چکے، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو اوپر ڈال چکے، تو امام سید سجاد نے اس قبر کی مٹی کے اوپر اپنی انگلی سے یہ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلت شانہ، یہ مظلوم حسین کی قبر ہے کہ جس کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ ان روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب آواز بلند جو ہے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرے۔ اکثر الدعا لتعجیل الفرج، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعجیل فرج کے لیے دعا کرو کیونکہ اسی کے اندر تمہاری گشائش موجود ہے، تمہاری مشکلات اور حاجات جو ہیں وہ امام زمانہ اسلام کے ظہور کے اندر موجود ہیں۔ تو ان روتی آنکھوں کے ساتھ شہداء کربلا کے خون کو یاد کرتے ہوئے ذات پروردگار کی بارگاہ میں سب آواز بلند اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج،
اللهم عجل لوليك الفرج 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 واجعلنا واولادنا من اعوان وانصار والمستشهدین بین یدیک۔ بہرحال صاحب خانہ سادات و مومنین جہاں پہ عزا کے لیے جو تشریف لائے ہیں، جن لوگوں نے نیاز اور تبرک کا اہتمام کیا، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، آئمہ معصومین علیہ السلام کی جوار میں جگہ عطا فرما، آئمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ معشور فرما۔ بہرحال جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بہرحال جو بے اولاد ہیں، شہداء کربلا کا واسطہ، حضرت رباب کی اجڑی جولی کا واسطہ، ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ بہرحال جو بے گھر ہیں، جلد سے جلد ان کو اپنا گھر عطا فرما۔ بہرحال تو علیم بذات صدور ہے، جو مومن جو بھی شرعی حاجت دے کے اس پر عذاب پہ آیا ہے، جو بھی جسی کی مشکل ہے، شرعی حاجت ہے، بہرحال اس کی مشکل کو برطرف فرما، اس کی شرعی حاجت کو پورا فرما۔ بہرحال جو لوگ بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ بہرحال پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو ترقی عطا فرما۔ بہرحال جو لوگ بھی جہاں پہ بھی امام حسین علیہ السلام کی عزا میں مشغول ہیں، بہرحال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بہرحال ہمیں ہر سال مکہ، مدینہ، کربلا، نجف، کاظمین، سامرہ، مشہد، قم کی تمام زیارات جو ہیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال اربعین حسینی ہم سب کو نجف سے کربلا پیدل چل کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلوات محمد علیہ۔